बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, जो पर्शियन है, यानी कि जो फ़ारसी के अंदर या जो ईरान के रहने वाले जो हैं वो आज की जो रात है उसे शब यल्दा के तौर पर मनाते हैं। सर्दियों की तवील तरीन रात को सेलिब्रेट किया जाता है। मैंने इसलिए इसकी रेलेवेंस दी कि आज ये शब यल्दा पाकिस्तान की सियासी तवील तरीन रात भी हो सकती है, और इसकी वजह यह है कि पंजाब के अंदर जो इस वक्त गहरी धुंध छाई है वो अभी तक छटने का नाम नहीं ले रही, और एक स्टेटस को है और एक जमूद है जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है उसका शिकार है। तो अब देखते ये हैं कि इस में पहला पत्थर कौन फेंकेगा, क्योंकि अब तक जो सूरत हाल है उसमें कोई तब्दीली रूनुमा नहीं हुई। कल रात गवर्नर साहब ने परसों ये लिखा था कि एतमाद का वोट लिया जाए, और उसके बाद फिर तहरीक अदम एतमाद भी जमा हो गई थी, लेकिन स्पीकर साहब की तरफ से फिर एक रूलिंग आती है सब्तैन खान साहब की तरफ से कि इस मामले के ऊपर, यानी एतमाद के वोट के ऊपर कतई तौर पर जो है वो आप गवर्नर ये इख्तियार नहीं रखते। उन्होंने मंजूर भुट्टो साहब का जो मामला था 1996-97 का, उसको उन्होंने इसमें रेफर किया और ये कहा कि गवर्नर के पास एतमाद के वोट के लिए इख्तियार मौजूद नहीं है, और साथ में एक खत लिखने का इरादा भी वो रखते हैं सदर मुमलिकत को कि गवर्नर को हटा दिया जाए। अब ये जो सूरत हाल है, जाहिर है कि ये एक अपनी जगह पे लटकी हुई है। दूसरी तरफ पीडीएम है, कॉलिशन है, जो कि चाहती है कि असेंबली तहलील ना हो। तहरीक अदम एतमाद इसलिए वहां पे गई है और एतमाद के वोट के लिए परसू कर रही है। नंबर्स गेम है। दोनों सूरतों में इस वक्त कहा जा रहा है कि एक आईनी बहरान है जो कि जन्म ले चुका है, और शायद इसका जो हल है वो अदालत के पास ही होगा, और अदालत क्या कह सकती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तरफ ये कहा जाता है कि जी गवर्नर समन नहीं कर सकते, अगर असेंबली सेशन में है तो एतमाद के वोट के लिए नहीं कह सकते, और दूसरी तरफ जो है वो तहरीक अदम एतमाद पे वो कहते हैं कि हम वोटिंग करवाएंगे, अपने टाइम पे करवाएंगे, और उसके बाद हम असेंबली को जो है वो तहलील करेंगे। इसी दौरान तहरीक इंसाफ कल जो है वो गवर्नर हाउस के सामने एक मुजाहरा भी मुनक्किद कर रही है ताकि दबाव डाला जाए गवर्नर पे भी और इसके साथ साथ सियासी जमातों पे भी। होगा क्या इस पूरे मामले के अंदर, परवेज इलाही साहब जो हैं उनकी जमात के 10 अरकान ने आज खबर ये है कि उनके ऊपर एतमाद का मुजाहरा किया है, लेकिन वजीर आला जो पंजाब के हैं चौधरी परवेज इलाही साहब, वो एतमाद किस पे कर रहे हैं ये ताहाल इसके ऊपर अभी तक जो है वो खामोशी है। जो इंटरव्यू लास्ट उन्होंने दिया था जुम्मे के दिन ARY न्यूज को, उसमें तो उन्होंने बहुत खुल्लम खुल्ला मुखालफत की थी इमरान खान साहब की और उनकी जो बाजवा साहब पे तनकीद थी उसके हवाले से, लेकिन अब लगता है ऐसे है कि वो खामोश है, जबकि उनके साहबजादे मुन्नस इलाही साहब जो हैं वो एक पोजीशन ले चुके हैं तहरीक इंसाफ के साथ और वो पूरी तरह उनके साथ है। सो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर चौधरी परवेज इलाही साहब का ही होगा कि वो अपना वजन किस पलड़े में डालते हैं। वो इस्तीफा दे सकते हैं, वो एतमाद के लिए स्पीकर साहब को कह सकते हैं कि वो फौरी तौर पर तैयार हैं, या स्पीकर साहब या जो कोalition है या वहां की जो अपोजिशन है वो अपने आप को अदालत में लेके जाएगी। ये मामला अदालत में ही हल होगा। इसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ये कह रही है कि आज रात वो अहम इजलास करेगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें कि अपनी जो स्ट्रेटजी है वो बताई जाएगी। राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि जो एतमाद का वोट अगर नहीं लेंगे परवेज इलाही साहब तो उनका जो दफ्तर है वो बंद कर दिया जाएगा और सील कर दिया जाएगा, और वो फिर वजीर आला भी नहीं रहेंगे और उनको डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। आर्टिकल जो रूल्स है असेंबली के 122 उसकी क्लॉज 7 के तहत, जो कि कल अहमद बिलाल महबूब साहब ने हमारे प्रोग्राम में इसका इशारा भी दिया था। तो होगा क्या, एक धुंध है जो कि इस शब यल्दा के में छाई हुई है, ये कैसे छटेगी, ये शब जो है कितनी तवील होगी, ये पंजाब में जो रहने वाले हैं बसने वाले हैं उन्हीं को इसका अंदाजा हो सकता है। हमारे साथ इन सारे मौजूआत पे बात करने के लिए जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब मौजूद हैं जो कि वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब अहमद अवैस साहब जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, मारूफ लॉयर भी हैं, और आज दिन भर उनकी मुलाकातें और मशावरत भी होती रही है कि पंजाब हुकूमत जो है इस मामले के ऊपर क्या स्टेप उठा सकती है। थोड़ी देर में हमें वो भी ज्वाइन करेंगे। मुनीर फारूक अगेन पाकिस्तान का बड़ा नाम है, सहाफ़ी, तज्जिया निगार और कानूनी
ماہر بھی ہیں, تو ہم نے آج ان کی ساری ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھانے کا جو ہے وہ کوشش کی ہے اور کرنی ہے. تو بہت بہت شکریہ منیب, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. اتنی دیر میں اویس صاحب جو ہیں, احمد اویس صاحب ہمیں فون پہ جوائن کر لیں گے جتنی دیر میں کہ وہ پہنچتے ہیں, کیونکہ وہ میٹنگ سے ہی آ رہے ہیں. تو منیب, پہلے میں آپ کے پاس آنا چاہ رہی تھی کہ یہ بتائیے گا کہ اب پہلے تو ایک جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے وہ بتائیے. سبطین خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سمن نہیں ہو سکتا اجلاس, اس کے لیے ان کی انٹرپریٹیشن ہے کہ نیو اجلاس سمن کرنا پڑے گا, جبکہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یا جو قواعد ہیں اس کے اندر کسی نئے سیشن کی نہیں, البتہ سیشن کی بات موجود ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں, یہ جو ایک جمود ہے, اسٹیٹس کو ہے, یہ کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ بہت شکریہ. میری آواز آپ کو درست آ رہی ہے؟ جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے بالکل. جی, اس میں میں گزارش صرف یہ کروں گا کہ سبطین خان صاحب کو شاید درست قانونی رہنمائی نہیں دی گئی. اچھا. اس لیے کہ بڑا بیسک سا کانسیپٹ ہے کہ جو گورنر کا اختیار ہے اس معاملے میں, یعنی آرٹیکل 130(7) کے تحت, وہ بڑا ایکسکلوسیو قسم کا اختیار ہے. یہ باقی اختیارات سے مختلف ہے نوعیت میں. اور ویسے بھی قانون کا ویسیت ایک قانون کے طالب علم کے میں آپ کے ویورز کو بھی اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا بڑا اوور رائڈنگ ایفیکٹ ہوتا ہے اور امپیکٹ ہوتا ہے. جو کسی اسمبلی کے رولز ہوتے ہیں, رولز آف بزنس ہوتے ہیں یا اسمبلی ریگولیشنز ہوتی ہیں, اسے ہم سبارڈینیٹ لیجسلیشن کہتے ہیں. وہ اوور رائڈ نہیں کر سکتی کانسٹیٹیوشن کو, بلکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کا بائنڈنگ امپیکٹ ہوتا ہے یا اوور رائڈنگ امپیکٹ. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو گورنر صاحب نے بھیجا ہے لیٹر, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب لیں اعتماد کا ووٹ, وہ آئینی طور پر موجود ہے. ہاں, اس کی تعویل یہ پیش کی جا سکتی ہے جی کہ کیا گورنر صاحب کی جو سیٹسفیکشن ہے جس کی بنا پر انہوں نے یہ بھیجا, یعنی وہ سیٹسفائیڈ ہے کہ جو پنجاب اسمبلی کے چیف منسٹر ہے ان کے پاس ہاؤس کا کانفیڈنس نہیں ہے, کیا یہ سیٹسفیکشن جو ہے یہ باقاعدہ آبجیکٹو ٹیسٹ پاس کرتی ہے, کیا واقعی ایسی ریزنیبل گراؤنڈز موجود ہے. کیونکہ اگر کوئی ممبر قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی کا یا منسٹر استعفیٰ دیتا ہے تو وہ تو کوئی گراؤنڈ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو گراؤنڈز ہیں کیا وہ مطمئن کرتے ہیں اس آبجیکٹو ٹیسٹ کو؟ ایک ایشو یہ ہے. دوسری بات اب اس کا فیصلہ کون کرے گا, اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ وہ سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, اب یہ تو ایک میں نے عرض کیا کہ آبجیکٹو ٹیسٹ ہے, لیکن اگر یہ کوئی معاملہ عدالت میں لے جاتا ہے تو پھر اس بات کو ضرور ڈسکس کیا جائے گا, پہلے بھی کیا گیا عدالتوں کے اندر. لیکن ایک بات جو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں جس والے سے مجھے بڑی مایوسی بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلاء ہیں ان کی جانب سے, اور جو گورنر جو چیف منسٹر صاحب کو ایڈوائز کر رہے ہیں مجھے وکلاء, مجھے ان سے بھی بڑی مایوسی ہے کہ آلموسٹ سمجھیں کہ مرر امیج ہے. سپریم کورٹ کا واضح فیصلہ موجود ہے 1994 کا اور رپورٹڈ ججمنٹ. یہ 93-94 بالکل, میں نے 96 بولا, معذرت اس کے لیے. یہ منظور بھٹو صاحب کا آپ اس میں کہہ رہے ہیں؟ نہیں, منظور بھٹو صاحب کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. جی, وہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا. یہ میں ذکر کر رہا ہوں, پیر صابر شاہ کی حکومت تھی اور اس وقت بھی بے نظیر صاحبہ کی حکومت تھی وفاق کے اندر. پیر صابر شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, ان کو گورنر نے کہا, ایکٹنگ گورنر نے, کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیجیے, اور انہوں نے اسپیکر کو کہا, اسپیکر کے ساتھ مل کے اسمبلی کا اجلاس 35 دن کے لیے ایڈجرن کر دیا تھا. یہ معاملہ جب عدالت میں گیا تو عدالت نے ڈکلیئر کیا کہ جو اسپیکر نے کیا ہے وہ غیر آئینی ہے, یہ نہیں ہو سکتا. اور جو گورنر کا اختیار ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, اور گورنر کہہ سکتا ہے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اور جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو پھر ایونچولی وہ سارا جو پروسیس تھا وہ وائلیٹو تھا آف دا کانسٹیٹیوشن. اور پیر صابر شاہ صاحب کو یہ کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے. لہٰذا مجھے مایوسی اس بات کی ہے کہ کیوں نہیں بتایا گیا وکلاء کی جانب سے. اتنی کلیئر بات ہے اور ایک مرر امیج موجود ہے اور بڑے سینئر وکلاء موجود ہیں, میں ابھی بھی حیران ہوں. تو میرے خیال میں یہ معاملہ ایونچولی تو شاید عدالتوں میں جائے گا, لیکن فیصلہ بہرحال میرے خیال میں عدالتیں بھی اسے ریفر بیک کریں گی پنجاب اسمبلی کو, کیونکہ پنجاب اسمبلی ہی وہ فورم ہے جہاں پر کوئی یہ ڈٹرمن کر سکتا ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس اعتماد کا ووٹ ہے, کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, یہ اب احمد اویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں فون پہ موجود, اگر میں جی السلام علیکم احمد اویس صاحب. السلام علیکم. سر, بس آپ سے ظاہر ہے کہ یہ ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا سچویشن ہے آپ کا. ہم نے سنا بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کے پاس اختیار موجود نہیں ہے,
منیب صاحب کی بھی آپ نے رائے سنی, وہ کہہ رہے ہیں کہ اختیار موجود ہے اور سمن کرنے کا. تو آپ کی پارٹی کی کیا پوزیشن ہے اس وقت, پنجاب کی حکومت کی کیا پوزیشن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پنجاب کی حکومت کی تو پوزیشن بڑی واضح ہے کہ جو نوٹس گورنر صاحب نے بھیجا ہے وہ نوٹس جو ہے وہ انہوں نے اسپیکر کو ایڈریس کر کے بھیجا ہے, اور وہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کو تو نوٹس بھیجا ہی نہیں گیا. جبکہ ریلیونٹ ابھی منیب صاحب نے جو بات کی ہے نا, مسافر شاہ کیس جو ہے وہ اس حد تک ریلیونٹ نہیں ہے. اس پروپوزیشن کو وہ جو کیس بہت ریلیونٹ ہے وہ منظور بٹو صاحب کا کیس جو 97 لاہور ہے, لارج بینچ کی ججمنٹ ہے, اور اس کے اندر انہوں نے یہی چیک اپ کیا ہوا ہے وہاں پہ. اسی طرح سے نو کانفیڈنس, یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے متعلق نوٹس ایشو ہوا تھا, اور وہ اس میں پروو ہوا, یہی وہ لکھا گیا اس میں کہ یہ نوٹس جو ہے اٹ واز نیور سرو آن دی چیف منسٹر آف پنجاب, اور اس کے بعد انہوں نے ٹائم نہیں دیا تھا اس کا, اور اس کے اوپر بھی انہوں نے ہولڈ کیا. جب اس کو فائنلی فیصلہ کیا گیا کہ اس کو 10 دن کا انہوں نے ٹائم دیا کہ یہ اس کو پراپر 10 دن کا ایک ریئیکشن ٹائم ہونا چاہیے, جس کے بعد کہ وہ اجلاس بلایا جائے اور اس کے اندر یہ نو کانفیڈنس جو ہے اس کا ووٹ لینے والی بات جو ہے وہ کی جائے گی. یہاں پہ یہ صورتحال تو بالکل یہ سے جو ہے یہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے ایڈریس کیا ہے اسپیکر کو اور چیف منسٹر پنجاب کو, تو نوٹس ملا ہی نہیں ہے. لہذا وہ 130 آرٹیکل اور اس کے ساتھ سب آرٹیکل 7 جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی ہے کہ وہ چیف منسٹر ریکوائرڈ ٹو گیٹ دی ووٹ آف کانفیڈنس. اس کو جب آپ نوٹس ہی نہیں کر رہے ہیں تو ابھی اسی لیے اب یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس نے اسپیکر نے پنجاب اسمبلی کے اس نے اپنی رولنگ دی ہے اس کے اوپر, اور اس میں اس نے بتایا ہے کہ یہ جو اجلاس گورنر صاحب نے کبھی پہلے ایک دفعہ بلایا تھا وہ اجلاس بھی اب تک روک نہیں ہوا, اور اس کے بعد جب ان کا اسپیکر صاحب کا اجلاس چل رہا تھا جو پہلے بھی, وہ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, جب انہوں نے یہ اس کے چیف منسٹر کے الیکشن کا فیصلہ کیا, تو اس میں اسپیکر کے اجلاس کو ہی کہا گیا تھا کہ یہاں الیکشن ہوگا, اور اسی اجلاس میں الیکشن ہوا, اور باقی تمام ایکٹس جو تھے وہ انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کیے سپریم کورٹ نے. اچھا, تمام کے تمام. ٹھیک, اس لیے یہ وہ ریلیونٹ آسپیکٹ ہیں اس کیس کے اندر. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ منظور وٹو کیس جو تھا 1997 اس کے مطابق جو ہے وہ گورنر کے پاس یہ اختیار موجود نہیں ہے کہ وہ چلتے ہوئے سیشن کے اندر جو ہے وہ اس کو کہے. میں اگر سمجھ, آپ کی آواز تھوڑی کم بھی آ رہی ہے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ایڈریس, یہ جو نوٹس اب آیا ہے یہ نوٹس انہوں نے ایڈریس کیا ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو. جی, اسپیکر کو وہ ایڈریس نہیں کر سکتے, وزیر اعلیٰ کو کر سکتے. اٹ واز ریکوائرڈ ٹو بی ایڈریس ٹو دی چیف منسٹر پنجاب. ٹھیک, اور اس کو ایڈریس نہیں کیا ہوا, اور یہی پروپوزیشن ہے منظور بٹو کے جو انہوں نے ہولڈ کیا اس میں. اچھا, میری گزارش یہ ہے جی کہ صاری صورتحال کو اگر سامنے رکھیں تو یہ جو ہے یہ اس کا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے ان کا, کیونکہ راک ہوا نہیں تھا, سیشن چل رہا تھا, اٹ واز کیرنگ آن, اور اس کے اندر ان کا یہ آنا جو نوٹس, اور پھر اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ آسپیکٹ جو ہے اس کے اندر کہ جب اسپیکر نے رولنگ دے دیا تو گورنر صاحب نے اس کو اوور رول کیا ہے. کیا گورنر صاحب جو ہیں جو ایپلیٹ اتھارٹی. اچھا, اب اس پہ میں بالکل صحیح ہے, یہ آپ کا کوشچن میں منیب کے سامنے بھی رکھوں گی, لیکن پہلے خرم صاحب آپ بتا دیں. ہم پہلے کوئی بھی بات کریں نا جی, ایک تو بڑا کلیئر ہے, 130 ساتھ پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کے ناظرین کو سمجھ آ جائے کیا ہو رہا ہے. جی ہاں, وہ کہتے ہیں the chief minister shall hold office during the pleasure of the governor, but the governor shall not exercise his powers under this clause unless he is satisfied the chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly. پہلی بات ہے کہ گورنر کا اختیار تو لکھا ہوا ہے 130 ساتھ میں گورنر کسی بھی وقت
وہ کہہ سکتا ہے کہ جی میرے خیال میں آپ کے پاس کانفیڈنس نہیں. مگر وہاں پہ نقطہ جو انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اجلاس کو سمن کرنے کے لیے وہ کہے گا ہم آئین نیا جو چلتا ہوا سیشن. اگر آئین میں یہ منشا ہوتی تو وہاں لکھا ہوتا کہ he shall summon a fresh session of the provincial assembly. یہاں لکھا ہے اب آلریڈی سمن جتنے بھی اجلاس پروونشل اسمبلی کے سمن ہوتے ہیں وہ گورنر صاحب سمن کرتے ہیں. جی ہاں, تو آلریڈی وہ سمنڈ ہے, اس میں ایک سٹنگ ہونی ہے, اس میں ایک سٹنگ ہونی ہے. یہ جو بات کہی ہے کہ جی چیف منسٹر کو ریکوائر کریں, اس پر ضرور غور ہو سکتا ہے. لیکن میرا ایک سیاسی سوال ہے کہ اگر اکثریت ہے تو دکھا کیوں نہیں دیتے؟ احمد اویس صاحب, بڑی سادی سی بات ہے کہ اگر اکثریت موجود ہے, اس پہ کوئی شعر بھی سنائیے گا. ٹھیک ہے, تو دکھا کیوں نہیں دیتے؟ دوسرا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے. ہاں, وہاں تو واضح میجورٹی ہے. کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ سر وہ انہوں نے مشروط کر دیا نا کہ پہلے پنجاب پھر خیبر. یہ تو مشروط مرضی ہے نا میری. آج میں نے شرط لگائی ہے کہ یہ میز پیلا ہوگا, اگلے میں کہا نہیں یہ تو لال ہوگا. یہ تو میری مرضی ہے نا سر, یہ ان کی اسمبلی ان کی مرضی. ہاں, آئین کی بات ہے, ہمیں آئین کو سنجیدگی سے لینا ہے, کیونکہ اس آئین کا ایک بڑا ٹیسٹ ہوا جب پچھلے سال ہم نے فروری میں ووٹ آف نو کانفیڈنس قومی اسمبلی میں فائل کیا. اس وقت اسمبلی سیشن میں نہیں تھی, اور اس وقت کے اسپیکر نے جان بوجھ کر جتنا میکسیمم آئین میں وقت لکھا تھا اتنا وقت لیا, ایک ایک سٹیپ کے اوپر جتنا میکسیمم ٹائم تھا وہ لیا. اور ابھی اس موسم گرما میں جب آپ کو پتا پنجاب میں تبدیلی کی بات ہو رہی تھی, تو اس وقت کے گورنر نے, بعد میں انہیں چینج بھی کیا گیا, انہوں نے 1 گھنٹہ بھی کم نہیں لیا. پوری آئین اپنی جو مدت ہے 15 دن, 16 دن, 10 دن انہوں نے لیے, کہیں 26 دن لگے, کہیں 21 دن لگے, انہوں نے استعمال کیا آئین جو. تو اب اگر آئین جب یہ کہہ رہا ہے کہ گورنر کے پاس یہ حق واضح موجود ہے, اس کے اوپر ہم بحث لمبی کر سکتے ہیں کہ کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے, کتنے لوگ ہونے چاہیے, وہ عدالت کا بھی فیصلہ کر دے گی کہ اس کا آبجیکٹو کرائیٹیریا کا ہے. لیکن جو بنیادی بات یہ ہے کہ گورنر صوبے کے پاس یہ حق حاصل ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ اگر سیشن نہیں ہے سیشن بلا دے, اگر سیشن موجود ہے وہ کہے گی آپ کانفیڈنس. اچھا, اب یہ آپ میرا سوال صرف یہی ہے اپنی اکثریت دکھا کیوں نہیں دیتے, اصل سوال یہ. اگر میرا سوال, میں دوبارہ اگر اکثریت ہے تو دکھا کیوں نہیں دیتے؟ اچھا, میں اب اس کا جواب لینا ہے منیب صاحب آپ سے بھی اور احمد اویس صاحب سے بھی, لیکن احمد اویس صاحب گھر پہنچ گئے تو میں بھی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد ویڈیو پہ ہمارے ساتھ ہوں گے, تب تک آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منیب, اس سے پہلے کہ آپ کے پاس آؤں, ایک انٹرسٹنگ سوال تھا جو کہ خرم صاحب نے احمد اویس صاحب سے پوچھا تھا, تو میں ان سے ہی وہ پوچھ بھی لوں. احمد اویس صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ اکثریت ہے تو دکھا کیوں نہیں دیتے, تو کیا اکثریت نہیں ہے اس وقت حکومت کے پاس سر؟ جی, میں اس کا بڑا اچھا جواب موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو وہاں پہ اسپیکر کے پاس جہاں جمع ہوا نا, تو پہلے نو کانفیڈنس کا موشن آیا ہے, یہ ان کی اپلیکیشن, اور اس کے بعد یہ گورنر صاحب کا یہ لیٹر آیا. تو نو کانفیڈنس کا جو ان کا موشن وہ تو ان پروگرس ہے, جمعے کی تاریخ ہے اس کے لیے, اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر باقاعدہ جو قانون کے مطابق اور آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے کارروائی باقاعدہ طور پہ ہوگی. اور اس میں اپوزیشن کو یہ جو ہے پی ڈی ایم ہے, ان کو وہاں پر 186 اپنے ووٹ جو ہے وہ پورے دکھانے ہوں گے. اگر دکھا لیں گے تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اسی وقت چیف منسٹر پنجاب. تو اس لیے معاملہ تو آلریڈی وہاں پہ موجود ہے. اگر یہ ڈسپیوٹڈ ہے تو وہ تو ابھی ڈسپیوٹڈ نہیں ہے, وہ پروسیس اس کا تو ہونا ہی ہونا ہے. یعنی اس کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کو اپنے 186 لوگ لانے پڑیں گے, ان کے پاس تو 180 ہے نا آلموسٹ, دیکھا جائے تو اس سے زیادہ تو نہیں ہے, ایسے ہی ہے نا, 180 ہے تقریباً, اور ان کو 6 لوگ اور لانے پڑیں گے اور پورا نمبر کرنا پڑے گا, ایسے ہی ہے. جی ہاں, اور کوئی اگر, ہاں سر یہاں تو نہیں ہوا تھا نا, نیشنل اسمبلی میں ایسا نہیں ہوا تھا, اس لیے میں کہہ رہی ہوں. ہاں جی, نہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ کیونکہ وہ اب جمعے کو انہوں نے رکھا ہے اس کے لیے جی, اور جب وہ ٹیبل ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ ود ان 3 to 7 days اس کو باقاعدہ طور کے وہ اس کے اوپر کاروائی ہونی ہے, جو ووٹنگ وغیرہ کا سلسلہ جو ہوگا. اب منیب یہ اس کے اندر جو ہے یہ سر ٹھیک سر. اچھا منیب, اب یہ احمد اویس صاحب کی پوزیشن ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 186 ممبرز جو ہیں, لیکن اگر اس خط کو آپ پڑھیے, اس کا جو کورنگ لیٹر ہے, تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہے CC چیف سیکرٹری پنجاب, اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے پرنسپل سیکرٹری ٹو دی چیف منسٹر پنجاب. جی ہاں,
سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے, پتہ تو سب کو چل گیا, اور چیف منسٹر پنجاب کے کوئی اور نہیں جناب چودھری پرویز الہی صاحب ہیں. اب ظاہری بات ہے اگر اسپیکر کو کہا گیا ہے کہ چیف منسٹر کے ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ ہے, تو چیف منسٹر تو پنجاب میں اس وقت ایک ہی ہیں, اور وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی احمد اویس صاحب کو بخوبی علم ہے, اور وہ سمجھتے بھی ہیں, ہمارے استاد ہیں, کہ بہت سی ججمنٹس ایسی ہیں جن کے اندر محض اس طرح کے جو ایررز ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی پروسیس جو ہے وہ انویلڈ نہیں ہو سکتا, کہ یہ آپ نے کسی کو ریلیونٹ طریقے سے ایڈریس نہیں کیا اور یہ نہیں کیا. دوسری بات میں دوبارہ عرض کروں گا کہ آرٹیکل 130(7) تو اپنی جگہ موجود ہے, اور یہ رائٹ جو ہے گورنر کا, میں نے پہلے عرض کیا, یہ مختلف ہے گورنر کے اور جو اختیارات ہیں, اس کا جو اختیارات ہیں ان سے. باقی جگہ پر وہ ایڈوائس سے کام کرتا ہے, یہاں وہ ایڈریس کرتا ہے یا کام کرتا ہے اپنے طریقے سے, اپنی ڈسکریشن پہ. دوسری بات, جس ججمنٹ کا میں حوالہ دے رہا ہوں اس میں ایک سیپریٹ ججمنٹ کے اندر نوٹ بھی لکھا گیا, اور باقاعدہ لکھا, اس وقت ایکٹنگ چیف جسٹس تھے جناب سعد سعود جان صاحب سپریم کورٹ کے, انہوں نے لکھا کہ یہاں پر جو اختیار ہے گورنر کا, اٹ از این انکوالیفائڈ اتھارٹی, یہ کوئی کوالیفائڈ رائٹ نہیں ہے اس کا. یہاں پر وہ انکوالیفائڈ ہے, یعنی کہ وہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اوپر وہ کنٹرولڈ ہے کسی چیز سے. اس نے اگر وہ یہ کہتا ہے, تنبیہ کرتا ہے کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس آپ نے لینا ہے, تو پھر آپ نے لینا ہے. اگر جس طرح اس کیس کے اندر بھی یہی ہوا, جیسے یہاں پر جناب حسین خان صاحب نے معاملہ ڈن کر دیا اور اسے جمعے تک لے گئے, اسی طرح سے اس میں بھی ہوا, اور پھر عدالت میں معاملہ طے ہوا, اور عدالت نے کہا کہ وائلیٹو آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. دوسری بات یہ, اب اگر آپ پنجاب اسمبلی کے رولز میں آ جائیں تو رول 22 کے بڑا کلیئر ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر جو آنریبل چیف منسٹر ہیں وہ ریفرین کرتے ہیں, تو پھر یہ اسپیکر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انفارم کرے گا آؤٹ کم آف دا سچویشن ٹو دا گورنر. میرے خیال میں تھوڑی سی یہاں پر میرے خیال میں ایک ضرورت ہے, اور یہ بات فیکٹ ہے کہ نہ پی ڈی ایم کے پاس نمبر پورے ہیں, اور نہ ہی تحریک انصاف کے پاس, نہ ہی شاید حکومت کے پاس نمبر پورے ہیں. وہ اس لیے دیکھیے, ملتان سے گزشتہ روز میرے خیال ہے ڈے بیفور یسٹرڈے ارکان اسمبلی آئے پنجاب اسمبلی کے پی ٹی آئی کے, انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ جی ہم نہیں توڑنا چاہتے, اور سب سے بڑی ریزن خود چودھری پرویز الہی صاحب نے پرووائڈ کی ہے چیف منسٹر صاحب نے, اور وہ درست کہہ رہے ہیں, وہ اور واقعی ان کی بات درست ہے کہ 99% ممبر تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اسمبلی وہ اچھا, لیکن وہ بالکل آپ کی صحیح بات ہے, لیکن 186 جو ہے وہ اپوزیشن نے نو کانفیڈنس میں پروو کرنا ہے. سر آپ کے پاس تو نمبر نہیں ہے, 180 کا نمبر آپ کے پاس بنتا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جمعے کو ہم کر رہے ہیں, تو کریں, کروائیں نا کال کر, تو آپ نمبر پورے کر لیں. تو اس میں جو عدم اعتماد میں تو آلریڈی عدالت کے اندر معاملہ تھا, جس میں کہ انہوں نے کہا کہ ووٹ گنے نہیں جائیں گے اگر پارٹی لیڈرشپ کے خلاف ہو. یہی بات ہے نا کہ پنجاب کی یہ حکومت ایک عدالتی تبدیلی ذہن کی اختراع ہے, کہ عدالت نے پہلے کہا ووٹ گنے جائیں گے, نہیں گنے جائیں گے, اور اس کے مرہون منت جو ہے وہ ساری کہانی جو ہے, اور بعد میں جو ہے آئی تھنک پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک عظیم جملہ گنا جائے گا. چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ جی اگر جج اپنی رائے بدل دیتا ہے تو کوئی بات نہیں, اس کو حق حاصل ہے. بھئی آپ کی رائے بدلنے سے پاکستان کی آدھی آبادی کی حکومت جو ہے وہ تلپٹ ہو گئی ہے, تو یہ رائے بدلنا یہ کوئی مذاق ہے؟ وہ تو ری رائٹنگ کے مترادف تھا نا, عوامی نمائندگی کوئی مذاق ہے کہ جی آپ یہ جو پورا پروسیس ہے اس کو تلپٹ کر دیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں, ہم جتنی بھی بحث کر لیں میڈیا میں, اس کا فیصلہ بہرحال پنجاب اسمبلی کے اندر ہی ہونا ہے, نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے, ایک تو یہ کہ میں نے کہا کہ 130(7) میں بڑا کلیئر ہے کہ گورنر کا حق فائق ہے اس معاملے میں, کیونکہ جہاں اس کا حق فائق نہیں ہے آئین نے لکھا ہوا ہے, بلکہ آئین یہ کہتا ہے کہ تمام چیزیں ایڈوائس پر ہوں گی سوائے ان کے جہاں ہم اسپیسیفکلی لکھ رہے ہیں, اور یہ وہ ایک انسٹنس ہے جہاں وہ لینے کا کہہ سکتے ہیں. اگلی جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب جو پنجاب میں اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اسپیکر یہ لکھ دیتے ہیں یا کوئی بھی یہ لکھ دیتا ہے کہ جو اس وقت کے چیف منسٹر ہیں وہ گورنر کے اس حکم پر 130(7) کے حکم پر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر آئین 232(1) کلک ان کرے گا نا, وہ کہے گا کہ انٹرنل ڈسٹربنس بیونڈ دا پاور آف اے پروونشل گورنمنٹ ٹو کنٹرول. تو وہ اس میں آپ گورنر راج, جی دیکھیے نا, اگر گورنر راج بھی آسان نہیں ہے 18ویں ترمیم کے بعد, اس کے لیے بھی آپ کو اسمبلی میں ہی جانا پڑے گا. جی اس کے لیے یا آپ نے پروونشل اسمبلی میں جانا یا آپ نے قومی اسمبلی میں آنا, آپ قومی اسمبلی میں آ جائیں گے, ہم قومی اسمبلی میں آ جائیں گے. لیکن ایشو یہی ہے کہ بہتر میں ابھی کہ اس کو ایوائڈ کیا جائے. گورنر راج انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے, ٹھیک بات, آئینی طور پر.
جو پنجاب کے عوام نے اسمبلی منتخب کی ہوئی ہے، چاہے ہمیں 2018 کے اوپر بہت تفوزات ہیں، لیکن بہرحال اسمبلی کو چلنا چاہیے. اچھا، بہتر یہی ہے کہ ایک کھلی فضا میں کانفیڈنس کا ووٹ ہو جائے یا نو کانفیڈنس کا ووٹ ہو جائے، تاکہ ہم یہ معاملہ مطلب ایسا بریک سے پہلے یہ ضروری ہے جاننا آپ سے کہ یہ ایک تو دو چیزیں، ایک تو عدالت اپنا نمبر آپ اعتماد میں شو کر دیں، عدم اعتماد میں کر دیں، جس طرح بھی کر دیں، عدالت میں یہ معاملہ نہ جائے تو بہتر ہوگا، ورنہ پھر گورنر راج ہوگا. تو گورنر راج کی صورت میں بھی تو آپ کے خیال میں کوئی بھی حل نہیں ہے کسی بھی چیز کا، کسی بھی مسئلے کا؟ نہیں، بالکل بھی حل نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، یہاں دیکھیں نا ایک فرق ہے. اب یہ نو کانفیڈنس کی شکل میں تو ان کو ٹوٹل اسٹرینتھ کی میجورٹی لینی ہوگی ان کو، وہ 186 بنتی ہے. ویئر ایز کہ اگر یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جب لے کر آتے ہیں تو وہاں پہ ہاؤس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں میجورٹی ہونی چاہیے. یہ فرق آپ ذہن میں رکھیے گا. اس لیے وہ اتنا مشکل نہیں ہے. وہ کیونکہ یہ تو جس طریقے سے یہ انہوں نے بھیجا ہے، اور اس میں ایک بریدنگ جو ریئیکشن ٹائم بھی نہیں دیا انہوں نے کہ آپ وہ لیٹر ایشو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کل 4 بجے آپ ان کا کروا لیں. اس کے اوپر انہوں نے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ منظور بٹو کیس میں انہوں نے باقاعدہ ہولڈ کیا ہے کہ منیمم کم از کم 10 دن کا ٹائم جو ہے وہ آپ دیں تاکہ وہ پراپر طریقے سے وہ اپنے سیشن کو بلایا جائے اور وہاں کیا جائے. یہ وہ صورت ہے. دوسری یہ صورت تھی کہ یہ ہاؤس جو تھا آلریڈی ان پروگرس تھا، وہ پروگ ہوا ہی نہیں ہے. اسپیکر کا یہ باقاعدہ اکتوبر سے یہ کنٹینیوسلی یہ ہاؤس جو ہے چلا آ رہا ہے. لیکن سر آئین کے اندر تو کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے. یہی اختلاف ہے سبطین خان صاحب کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیا سیشن بلانا ہے، جبکہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف سمن لکھا ہوا ہے، تو سیشن سیٹنگ ہے، فریش سیشن کی بات نہیں کی گئی. سمن کا تو مطلب یہی ہے نا کہ آپ سمن کریں گے اس لیے کہ جب اسمبلی از ناٹ ان سیشن، اسی لیے آپ سمن کریں گے ہاؤس. جب سیشن میں ہے تو ہو سکتا ہے. اگر وہ آلریڈی ان سیشن ہے تو پھر آپ سمن تو نہیں کریں گے. تو سر وہ اس کو پھر کیا کہیں گے؟ اس کو گورنر صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو لفظوں کا وہ ہے نا، لفظوں کا ضرور انٹرپریٹیشن ہوگی. میرا جو سوال بھی یہی ہے کہ بہرحال گورنر کا حق فائق ہے، اور اگر چیف منسٹر اس پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں تب ایک بہت سنجیدہ آئینی بحران ہے. ابھی تک انہوں نے انکار نہیں کیا. اس لیے اچھی بات ہے کہ اس کا کوئی کھلی فضا میں حل ڈھونڈ لیں، کیونکہ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو پھر اٹ از این انٹرنل ڈسٹربنس بیونڈ دا پاور آف پروونشل گورنمنٹ. اور یہاں پہ پھر گورنر راج جو ہے وہ لگ سکتا ہے. میری یہ اویس صاحب سے بھی استدعا ہے، کیونکہ وہ ایڈوائز کرتے ہیں اس حد تک بچ جائیں، اس کو کھلی فضا میں اس کا ووٹ لیں اور تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے. سر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر صورت حال یہ ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو موشن ہے وہ تو پینڈنگ ہے. آپ گورنر راج لگائیں گے کہ وہ نو کانفیڈنس کا موشن جو ہے اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں. آپ گورنر راج لگا رہے ہیں، اس کو وہ ہونے دیں، بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی. غلط ہے یہ. وہ کہہ رہے ہیں مگر اس کے بعد کوئی صورت نہیں ہوگی. اگر یہ کرائسس بڑھتا ہے تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے انٹروین کرنا پڑے گا اور گورنر رول کی طرف معاملات جا سکتے ہیں. سر میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد جی سر میں مزید آپ سے اس پہ بات کرتی ہوں. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہوگا کیا پنجاب کا؟ یہ ہر 4 مہینے کے بعد سچویشن اس طرح کی ہو رہی ہے. آئین اور قانون میں بہت ساری چیزیں انٹرپریٹیشن ہے. کیا عدالت کے اندر یہ معاملہ سیٹل ہوگا یا پولیٹیکل پارٹیز خود ہی اور یا پھر وزیر اعلیٰ خود انٹروین کر کے کہہ سکتے ہیں کہ میں تیار ہوں اعتماد کے لیے یا عدم اعتماد کے لیے؟ بریک کے بعد اس میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. منیب اب ہوگا کیا ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا گورنر کی طرف سے؟ کیونکہ اعتماد کا ووٹ تو نہیں لے رہے وزیر اعلیٰ اور اسپیکر صاحب نہیں لینے دے رہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ڈی نوٹیفائی کیا جا سکتا ہے ان کو آج رات تک یا کل صبح تک؟ جی میرے خیال میں تو گورنر صاحب کی طرف سے، اور میرے خیال میں ابھی شاید اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو اس وقت کچھ شاید ڈرافٹ ہو رہا ہے اور یا ہو چکا ہوگا، اور باقاعدہ طور پر ایک ڈکلیریشن نما چیز جائے گی، کیونکہ یہ جاتی سول بیوروکریسی کے پاس ہے. جو ہیڈ ہوتا ہے سول بیوروکریسی کا، وہ صورت میں چیف سیکرٹری ہوتے ہیں، ان کو جاتا ہے.
تو ظاہری بات ہے جب ادھر جائے گا پھر وہاں سے پھر کیا ہوگا, وہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نہیں کرتے, کیونکہ اگر ڈی نوٹیفیکیشن بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی چیف سیکرٹری کے دفتر سے ہوتی ہے, تو وہ تو اتنی آسانی سے ہوگی نہیں. میرے خیال میں گورنر صاحب بھیجیں گے, وہ اس کے ساتھ کو اپنی ریزننگ لگا کے, جناب احمد اویس صاحب کا اوپینین لگا کے یا کوئی لا ڈویژن کا ساتھ اوپینین لگا کے, لیٹرز وغیرہ لگا کے وہ گورنر ہاؤس واپس بھیج دیں گے, کیونکہ جو آپ نے کیا ہے وہ سر بادی اور نظر میں وہ غیر آئینی ہے اور اس کا کوئی تک نہیں بنتا. معاملہ ایونچولی پھر عدالت میں جائے گا, معاملہ عدالت میں جائے گا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ معاملہ دوبارہ پنجاب اسمبلی میں آئے گا. پنجاب اسمبلی کے اندر ووٹ آف کانفیڈنس, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, غیب کا علم اللہ کو ہے, لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے جتنی مجھے اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے, یہ معاملہ پنجاب اسمبلی میں آئے گا. ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا. گورنر کا استحقاق اس معاملے میں, اس کے پاس انکوالیفائڈ پاور ہے, اور جو انہوں نے کیا ہے تو یہ اچھا بالکل آپ کا کہنا ہے کہ عدالت بھی ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے کہے گی. مطلب ویسا اگر ڈی نوٹیفائی ہو جاتے ہیں, آج نہیں ہوتا یہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لینا جو سبطین خان صاحب پوزیشن لے چکے ہیں, تو پھر آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ آپ لوگ عدالت جائیں گے یا کیا کریں گے پھر؟ نہیں دیکھیے, اس میں عدالت یہ ہے ووٹ آف کانفیڈنس والی بات جو ہے نا, وہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو ٹیسٹ آلریڈی موجود ہے اور وہ اس سے آسان ہے. جو ووٹ آف کانفیڈنس میں تو ہاؤس میں جتنے لوگ موجود ہیں ان کی میجورٹی چاہیے ہوگی صرف, یہ تو زیادہ مشکل ہے. جو نو کانفیڈنس کے اندر تو ٹوٹل اسٹرینتھ کی آپ کو میجورٹی چاہیے, یہ ڈیفیکلٹ سچویشن ہے, وہ آسان ہے. اس لیے میرے خیال میں گورنمنٹ اس کو پرویز الہی کو کسی صورت بھی یہ اس سے خوفزدہ نہیں ہوں گے وہ کسی صورت بھی, کیونکہ انہوں نے تو ٹائم ہی نہیں دیا تھا نا. آپ نے دیکھا نا, ایک دن بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کل 4 بجے تک آپ اس کو کر لیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ٹائم دے دیں سر, اگر ٹائم دے دیں تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کتنا ٹائم آپ کے خیال میں؟ 10 دن؟ کو پرابلم ہے بھی کوئی نہیں. 10 دن کے ٹائم کے اندر عدالت نے خود لکھا ہوا ہے, لارجر بینچ نے خود لکھا ہے کہ کم از کم 10 دن ہونے چاہیے. اور ورنہ جمعے کو آپ تیار ہیں کہ نو کانفیڈنس ہو؟ جمعے کو ورنہ نو کانفیڈنس کو یہ وڈرا کریں گے یا اس کو چلا لیں. ٹھیک, یعنی آپ کا کہنا ہے کہ وڈرا کیا جائے نو کانفیڈنس کو اور کانفیڈنس کے ووٹ کے لیے ٹائم دے دیا جائے, تو یہ معاملہ عدالت جانے سے پہلے حل ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. جو ایشو میں ایک منٹ منیب کا پوائنٹ آف ویو لے لوں, پھر میں آپ کے پاس جی منیب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر بھی ہے. یہ بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ پریزنٹ اینڈ ووٹنگ کے اوپر نہیں ہوگا, یہ تو ٹوٹل میجورٹی آف دا ٹوٹل اسٹرینتھ آف دا ہاؤس, وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے اندر ہے, وہ وزیر اعلیٰ نے دینی ہوئی ہے. دوسری بات اس کے اندر یہ ہے جی, دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ احمد اویس صاحب درست فرما رہے ہیں, لیکن ریزنیبلنس کا تو یہ تقاضا ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے ہمارے 177 بندے پورے ہیں اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں, باقی 10 بندے پاکستان مسلم لیگ کاف کے بھی موجود ہیں. تو پھر اگر وہ آج یہ فرما رہے ہیں تو 2 گھنٹے پہلے ان سے ووٹ آف کانفیڈنس ہی دلوا دیتے. یہ میرے خیال میں پی ڈی ایم کو سب سے بری شکست ہوتی اگر ایسا ہو جاتا اور 1 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر یہ سب کچھ ہو جاتا. احمد اویس صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, پھر میں آگے بڑھوں. جی سر. جی میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس کا لیے دیکھیں نا, کوئی ہر معاملہ جو ہے جب یہ پارلیمنٹ کے بھی میٹر ہوتے ہیں اس کا بھی ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جب کہنا ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بلا رہے ہیں تو آپ یا جس کے لیے جس طرح آپ نے نو کانفیڈنس ہے اس میں ٹائم رکھا ہے نا آپ نے, 7 دن کے اندر نوٹس ہوگا, پھر 3 سے 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ اگلی اس کے لیے بھی ٹائم ہونا چاہیے, آخری مومنٹ تک کیا تھا. تو لیکن جو بھی احمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل تو ہو سکتا ہے نا, کہ اگر وہ گورنر صاحب کہہ دیں کہ ٹھیک ہے میں ایک نیا نوٹیفیکیشن دے دیں کہ میں 10 دن کے اندر اندر آپ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں, تو پھر کیا ہار جائے؟ جی بالکل ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. اور آپ وڈرا بھی کر سکتے ہیں اپنی جی, ہم اپنی نو کانفیڈنس وڈرا بھی کر سکتے ہیں. اصل ایشو یہی ہے کہ چونکہ گورنر کا جو رائٹ ہے وہاں وہ ایک آئینی صورتحال اس قسم کی ہے کہ آئین میں اس قسم کی جو ایکسرسائز اتھارٹی ہے وہ پریسیڈنٹ لے گی جو ایک پارلیمنٹری موشن ہے نو کانفیڈنس کا. تو وہ جو پریسیڈنس ہے انڈر آرٹیکل 137 اس کو ہم نے دیکھنا ہے نا. اور اگر میری توقع ہے, ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم کہ چودھری پرویز الہی یا تحریک انصاف کیا کرنا چاہتے ہیں,
लेकिन सर मैंने कहा कि इसका जो खुली फजा का हल यही है कि जो भी आप बात कर लें या आपने कोई दरखास्तबाजी करनी वो कर लें, बात करके गवर्नर के साथ निगोशिएट करके ये कहें कि अच्छा जी हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस बिल्कुल, लेकिन वो अब अगर मैं अवैध साहब की बात पे यकीन करें, जितना भी टाइम कोर्ट ने लिखा है उसको करके कर लें, किया जा सकता है। ये तो मतलब हल हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन अहमद अवैस साहब, वजीर आला साहब जो हैं उनका क्या, उनकी मंशा क्या है? क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं? क्या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए खुद कह सकते हैं? उनकी क्या है सर मंशा? नहीं, वो बिल्कुल